अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कुरान के साथी? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। ये बताइए कि कल वसवसों पे कोई कंट्रोल हुआ आपका? कुछ अपनी परेशानियों को, कुछ दिमाग की चीज़ों को ठीक करने का मौका मिला? इस दौर में आप देखें ना, जिस्मानी मशक्कत इतनी नहीं है, लेकिन ज़हनी बहुत ज़्यादा है ना ऐसा? जी, दुआएँ आपने पढ़ी माशाअल्लाह कि हमारे पास रास्ते हैं, और अब आप देखें कि अगर कुरान के साथ नहीं जुड़ेंगे, अगर इस पे गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे, तदब्बुर नहीं करेंगे, तो अपनी परेशानियाँ इसी तरह साथ लेके चलते रहेंगे। है ना ऐसा? कितना सुकून मिलता है, समझ आती है। जैसे आपको जब खाना नहीं पकाना आता था, तो कितना मुश्किल काम लगता था। लेकिन आज आप में से जो लोग बहुत अच्छा खाना पका लेते हैं, उनसे अगर कहा जाए कि बड़ी मुश्किल है, खाना नहीं पकाना आता, तो आप क्या कहेंगे? कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा सीख लो। इसी तरह आज के दौर में सुबहान अल्लाह, हर चीज़ सीखी जा सकती है ना? आप मुझे ये बताइए कि कुछ नामुमकिन है? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जिस चीज़ को आप अहम समझते हैं और आपको शौक होता है, वो आप सीख लेते हैं। और जिसके अंदर जिस चीज़ का शौक नहीं होता, उसको आप जितना मर्ज़ी पुश करते रहें, वो नहीं सीखता। बस यही फ़र्क है ना, और तो कुछ नहीं। ड्राइविंग का भी यही हिसाब है। उसमें आप देखें कि कोई इतना ज़्यादा बहुत सी माशाअल्लाह उम्र रसीदा औरतों को मैंने देखा है कि उन्होंने ड्राइविंग सीखी है। बहुत सी ऐसी औरतों को मैंने देखा है जिनको बिल्कुल पढ़ना-लिखना नहीं आता, उन्होंने सीखी है। तो इसका मतलब है कि आज के दौर में हमें पता चलता है कि जो भी सीखेंगे वो आ जाएगा। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आप देख रहे हैं ना, कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको सारी चीज़ों का इल्म अता किया था। तो आगे अल्लाह ताला ने हमें उनकी औलाद में से किया है ना, बनी नौ को जो बनाया, हमारे बाप को बनाया, सबसे पहले इंसान को जब बनाया, तो जो उनके अंदर ख़ुसूसियात रखी, तो वो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी तो है ना। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम जिस तरफ सोचना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा ज़्यादा काम करता है। इस वक़्त दुनिया में जो भी इंसान कुछ कर रहे हैं ना, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने उस तरफ सोचना शुरू किया था। अगर साइंसदान है ना, तो उन्होंने उसी साइड पे सोचना शुरू किया और वो साइंस की तरफ चले गए। फिर जिन्होंने दुनिया के जिन उलूम की खातिर कोशिश की, उन्होंने वही उलूम हासिल कर लिए। लेकिन आप देखें कि पहले जो मशक्कत होती थी ना, कोई किसी की मदद कर देता था। कोई देखता था बहुत ज़्यादा बोझ उठाने लग गया, वो आगे आकर उसके साथ बोझ उठा देता था। लेकिन ये दिमाग की जो मशक्कत है ना, इसका मसला क्या है कि बहुत से प्यारे नज़दीकी लोग भी नहीं जान पाते कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। है ना ऐसा? एक ही घर में रहने वाले लोग, और अगर थोड़ा बहुत पता चल भी जाता है ना, तो 100% नहीं पता चलता। कोई नहीं जान सकता कि किसके ज़हन में क्या-क्या परेशानियाँ चल रही हैं। थोड़ी बहुत पता चल जाती हैं, कोई बता दे, या देखने से पता चल जाता है कि ये बड़ा बीमार-सा लग रहा है, लेकिन 100% कोई नहीं समझ पाता। आप में से बहुत से लोगों जो सिस्टर्स हैं, उनके बच्चों की मुख्तलिफ एज ग्रुप होंगे ना, कुछ के छोटे बच्चे होंगे स्कूल गोइंग, कुछ के अभी स्कूल नहीं जा रहे होंगे, कुछ हाई स्कूल में होंगे, कुछ कॉलेज में होंगे, कुछ की शादियाँ हो चुकी होंगी, कुछ के बच्चों के भी बच्चे होंगे। मैंने एक मर्तबा ना एक काफ़ी उम्र की खातून थी, तो उनसे मैं बात कर रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी कि ये बताएँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो शादी हो जाए तो फिर थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी कम हो जाती है। कौन-सी एज होती है जब माँ को लगता है कि अब मेरी ज़िम्मेदारी कम हो गई है? तो पता है उन्होंने मुझे क्या बताया? उन्होंने कहा जब माँ कब्र में जाती है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी शादी के बाद ना, अब बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं ना, कोई एक अपना मसला बताता है, कोई दूसरा बताता है। पहले तो फिर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, या फिर पेरेंट्स से जब मुलाकात होती थी, और फिर ज़ाहिर है मुख्तसर मुलाकात होती थी। जी,
اب کیا ہے کہ فون نے وہ چیزیں اور کر دی ہیں. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اب لوگ اپنی پریشانیاں ماں کو بتاتے ہیں. تو آپ سوچیں بیچاری ماں کا کیا حال ہوگا نا. کبھی ایک بچہ اپنی پریشانی بتا رہا ہے، کبھی دوسرا بتا رہا ہے، اور پھر آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو بچوں کے مختلف ایج گروپ ہیں، اس میں مختلف طرح کی ان کی پریشانیاں ہے نا ایسا. جتنا زیادہ ہم دنیا کی چیزوں میں جاتے ہیں، جی، اور ہمارے ذہنی نہ صرف تو پھر ایک ماں کا قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، مجھے یہ بتائیں نا. ماں جو دوسری اپنی ذمہ داریاں دیکھتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماں کو تو دین کی سمجھ بہت زیادہ لینی ہوگی، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو تسلی دینی ہوتی ہے، اور پھر اپنا برین بھی ٹھیک رکھنا ہوتا ہے نا ایسا. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ جتنے مرضی مضبوط ہوں، کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ تو اپنا اگر بڑھاپا بھی اچھا چاہتے ہیں نا، اور ابھی بھی جو ہو، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ جیسے استاذہ ہمیں ایک ایک آیت پر غور و فکر سکھا رہی ہیں نا، کہ کیسے آدم علیہ السلام کے واقعے میں. اور پھر یہ بتائیے کہ ایک تو وسوسے ہوتے ہیں. جی، دعا کا انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، ایک تو ہمیں وسوسے تنگ کرتے ہیں نا ذہنی. ہم ذہنی چیزوں کو بھی سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیے کہ کیسے ہم کریں. جی، ہم کہتے تو ہیں کہ فوکس ہو قرآن پہ، لیکن اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ فوکس ہوتے کیسے ہیں. جب کوئی چیز آپ غور سے دیکھتے ہیں نا، اور آپ کو اس کے بارے میں، جیسے آج آپ دیکھیں گے تلقّا ورڈ جو ہے نا عربی کا، تو اب کیا ہوگا؟ جی میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی، آپ ضرور پوچھیں، کویسچن پوچھیں. اسی لیے تو یہاں پر ہیں کہ آپ کی اگر کوئی آپ کو بات کلیئر نہ ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تلقّا میں آج آپ انشاءاللہ دیکھیے گا، اور جیسے پہلے بھی استاذہ بہت سے عربی کے الفاظ کو جب ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے نا جو اردو کا لفظ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو سمجھ آتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ آج آپ تلقّا کو دیکھیے گا کہ یہ کیا ہے، اور پھر ظلم کو بھی دیکھیے گا کہ کیا ہے، اور پھر دعا کی طاقت کو بھی دیکھیے گا. اور جی، اور پھر دوسرا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک چیز ہمیں اور بہت پریشان کرتی ہے کہ جو ہم سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پریشان ہونا ہے یا اس کا کوئی حل ہے؟ تو تیار ہے؟ تیار ہے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے کہ فوکس ہوتے کیسے ہیں؟ یہ بھی تو سیکھ رہے ہیں نا ہم. تو چلیں انشاءاللہ ہم آج اپنا یہ جو ہے ہمارا قصہ جو چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا، اس کا پارٹ نمبر 11 جو ہے آیت سورۃ البقرہ کی ہماری چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ غور و فکر کیجئے گا، اور پھر میں دیکھوں گی کہ آپ نے کتنی چیزیں سیکھی. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. آپ کا روزہ اچھا گزرا؟ سردی کی وجہ سے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ الحمد للہ. تو کل ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور فرائض کی ادائیگی کے بارے میں، کہ انسان جب اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے.
اور جب انسان فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کا ثبوت کیسے دو گے؟ عمل سے۔ عمل اس کی گواہی دے گا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی واضح کرتی جاؤں کہ اسلام میں یعنی قرآن و سنت میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئی ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کی بات کی گئی ہے، عشق کی نہیں۔ عشق جو ہے یہ عام طور پر انسانوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے اگر ان کی ڈیپتھ میں آپ جائیں۔ محبت جو ہے ایک مثبت چیز ہے، ہوش و حواس میں رہ کے کی جاتی، جبکہ عشق کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں جو عقل ہے انسان کی وہ برقرار نہیں رہتی، یعنی ضروری نہیں کہ نہ ہو لیکن محبت ایک سوچی سمجھی چیز ہوتی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ محبت کوئی صرف جذبات کی محبت نہیں ہوگی، جذباتی محبت نہیں ہوگی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو معنی کیا بنتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کچھ کرتا ہے نا، یا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو جب لوگ سنت کی پیروی نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں اور قوالیاں گاتے ہیں اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس میں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ وہ صرف جذبات کی شدت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، کیونکہ آپ کی لائف سب سے زیادہ بیلنسڈ لائف تھی، توازن والی زندگی تھی۔ اس توازن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چل رہی تھی۔ تو بہرحال اگر ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم نماز کو لیں گے، کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے۔ تو ہمیں نماز میں فرض کے علاوہ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، جو نوافلی کی ایک قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعات، ٹھیک ہے۔ عمرو بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنی مرض الموت میں ایک ایسی حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لوگ حدیث سن کر خوش ہوتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کے دلوں کا کیا حال ہے کہ اس حدیث کو سن کر آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ انبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آپ کیا کہیں گے؟ کہ جنت میں گھر چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج سے انشاءاللہ جس وقت کلاس ختم ہوگی پہلے آپ سنت پڑھیں گے، پھر فرض ہوگے، پھر اس کے بعد سنت۔ اگر کسی کی گاڑی نکل رہی ہو تو وہ پھر گھر جا کے بھی ادا کر سکتا ہے بعد کی 2 سنتیں، لیکن 4 پہلے ہی ہوتی ہیں، ہر وقت 4 بعد میں نہیں پڑھی جاتی۔ کبھی مجبوری میں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان بہت جلدی میں ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو جماعت میں شریک ہو جائے اور بعد میں ساری سنتیں پڑھ لے، لیکن اس کو روٹین اور معمول اور اصول نہیں بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان انسان کے اندر سستی ڈال دیتا ہے۔ اچھا فرض تو اب ہو گئے نا، اب یہ کام کر لو وہ کر لو، 10 منٹ کھڑے ہو کے اس سے باتیں کر لو، 10 اس سے، ہم باتوں میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے عمل میں بہترین تبدیلی فرمائے اور ہمیں
بہترین عبادات کی توفیق دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ تم نورک ربنا فہدیت فلک الحمد وعظم حلمک فعفوت فلک الحمد احمدک سبحانک واشکرک احمدہ علی ما اسبغ من العطاء والنعم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اے ہمارے رب تیرا نور کامل ہے، بس تو نے ہدایت دی، بس تیرے لیے حمد ہے۔ تیری بردباری عظیم ہے، بس تو نے معاف کیا، بس تیرے ہی لیے حمد ہے۔ میں تیری حمد بیان کرتی ہوں، تو پاک ہے، اور میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، بہت بڑی چال چلی اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا۔ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی کا پھل کھلوا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جو ہی آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات لے لیے، سیکھ لیے۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ اور جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ مگر زمین پر آنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحت تھیں، اور فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا بھی تھا، اور انہیں شرعی احکامات کا مکلف بنانا بھی مقصود تھا، اور ان مقاصد کا ذکر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، یعنی وہ تو آنا ہی آنا تھا، کیونکہ آپ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے، تو انہیں بطور امتحان زمین پر اتار دیا گیا، اور زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک امتحان سے گزارا گیا، اور عملی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، فرما برداروں کا، عبادت گزاروں کا، متقین کا، محسنین کا، توابین کا۔ تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات۔ تلقی عربی زبان میں ملاقات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کوئی چیز لینا اور قبول کرنا۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے، پھر اس کے مطابق دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور تلقی میں چونکہ ملاقات کا معنی بھی ہے تو اس لیے تلقی کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ اکرام اور مسرت یعنی خوشی کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے یعنی خوشی سے۔ اسی طرح تلقی کا معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو خوب بھانپتے اور سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور سیکھنا، یعنی خوشی سے لینا، اس کو ویلکم کرنا اور اس کو سیکھنا۔ پھر
یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا، سیکھ لیا. ایک ہوتا ہے مجبوری کے مارے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے شوق سے سیکھنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور دونوں کے نتائج میں بھی بڑا فرق ہے. جو لوگ مارے بندے مجبوری کے تحت آتے ہیں کلاس میں، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ مجبوری سے ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ سارا وقت اذیت میں رہتے ہیں، وہ تھکے تھکے رہتے ہیں، وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے، وہ پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ شوق سے آتے ہیں وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کو خوشی سے لیتے ہیں، پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں. قرآن ان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے. تو ان دونوں رویوں میں بہت فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہاں بخشش کے کلمات سکھائے ہیں، لیکن سکھانے کے بجائے آدم علیہ السلام کے پارٹ پر جو تلقی ہے، خوشی سے قبول کرنا، اس کا ذکر کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بخشش حاصل کرنے کے کلمات سکھا دیے. سکھائے تو اللہ ہی نے ہیں، الہام تو اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن آدم علیہ السلام نے خوشی سے لیا ان کو. صرف وہی شخص توبہ کے کلمات خوشی سے لیتا ہے، کوئی نئی دعا سیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جس کو اپنی کمی کا اعتراف ہوتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو مان لیتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے، مجھے اور لینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. میں رسمن یہ کام نہیں کر رہا، میں اس کو سلیبس کا حصہ سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے ایک ضرورت ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے، میرے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا. دین پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن میں اس مسئلے کا جواب بھی رکھا، اس مسئلے کا حل بھی رکھا، میری اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا، میرے اس سوال کی بھی تسلی ہو گئی. تو وہ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہتے ہیں. ہر نئی چیز ملنے پر ان کے اندر تلقی ہوتی ہے، وہ خوشی سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. تو یہی کیفیت ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات اخذ کیے جو ان کے لیے بڑے فائدے کے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ذریعے بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو شوق سے لیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے فتلقا ہے، فا. عام طور پر لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو حروف ہوتے ہیں نا، ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معنی میں جو فرق آتا ہے اور معنی کے اندر جو گہرائی آتی ہے اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. تو یہ جو فا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ ان کے ایکشن کو. فتلقا یعنی اس میں ان کی طرف سے جو فوری ایکشن ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یعنی چھوٹا سا لیٹر ہے فا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے تو فوراً ان کو لے لیا، پھر لے لیا. عام طور پر فا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو پھر، لہذا. تو انہوں نے اس کو بس لے لیا. آپ دیکھیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے، یا کسی مشکل کا سولوشن ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو لینے میں جلدی نہیں کرتے، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے دیر نہیں لگائی بلکہ اس کو لے لیا. فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی فوراً ہی معافی مانگی اور بخشش کی دعا شروع کر دی. یہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. تو جو ہی یہ کلمات ان کو الہام کیے گئے، وہی کیے گئے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں، تو انہوں نے فوراً ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتراف ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بولے، یعنی آدم اور حوا دونوں کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ہم نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر
نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، دوسرا یہ کہ اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. مثلاً ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے، لیکن کوئی آتا ہے اور وہاں سے اٹھا دیتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی اور اس کو وہاں بٹھانے کی بجائے کہیں اور بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں آ جاتی ہیں. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی شان، اس کے مقام میں، کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم. دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، جس کے بارے میں سورہ شورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں جو انسانوں پہ کرتے ہیں. تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا وہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اسی طرح حد سے بڑھ جانے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. اللہ ایک ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. اور آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ ہم نے ظلم کیا وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی. اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہوا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا قیامت کے دن. اس لیے دنیا میں ہی ایک دوسرے سے سوری کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کو کوئی شخص اٹھ کے ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کیونکہ جب تک پھر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. تو بندوں کے حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں. بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنا اعمال نامہ بھی سیاہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی دراصل ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو کہ دوسرے لفظوں میں کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام نے مغفرت بھی طلب کی اور رحمت بھی طلب کی. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اگر تو نے ہمارے سابقہ گناہ معاف نہ کیے، ہمیں بخشش نہیں عطا کی اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، رحم نہیں فرمایا، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ. مغفرت کا معنی ہوتا ہے تکلیف دور کرنا، ڈھانپ دینا. اور رحمت کا مطلب ہے خیرات و برکات اتارنا. یہ ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے. یہاں مغفرت کو رحمت پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ جب تک مغفرت نہ ہو رحمت کا حصول ممکن نہیں. پہلے بخشش ہوگی پھر رحمت آئے گی. جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی پہ رحم فرمائے گا. تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی جب وہ دعا مانگ رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ یعنی وہ کلمات قرآن میں تو آئے نا ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دل کی کچھ باتیں تھیں جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں تو واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں.
تو ابن عباس نے کہا اس قول فتلقى آدم من ربه کلمات سے یہی مراد ہے، یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے رب سے کی اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ ادا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہوا اور ابلیس سے بھی ایک قصور ہوا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس نے گناہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا تھا وہ شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا۔ تو جس کی نافرمانی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، تکبر کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، اور جس کی نافرمانی بھول چوک کی بنا پہ ہوتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بھول چوک سے۔ جہالت کا ایک معنی کیا؟ بھول چوک، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو یہ کام، تو وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے، ہم مصیبت پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو جلد چھوڑ دیں گے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن دوسرا انسان جس کو آپ کہیں کہ اتق اللہ، تو وہ کیا کریں گے جواب میں؟ جاؤ تم اپنی خبر لو، اور جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے وہ فائدے بتانا شروع کر دے گا، لاجک پیش کرے گا، وجوہات بتائے گا۔ ایسے لوگ غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، یہ سب تکبر کی علامت ہے، تو ان کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے ایسی چال چلی، قسمیں کھائیں، ان کو ایسا بہکایا کہ وہ بھول گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے۔ اب جو ہی انہوں نے کی انہیں احساس ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے برعکس ابلیس نے بحث شروع کر دی اور معاملہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، یعنی توبہ کرنا چاہی تھی اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے۔ آدم کو نہیں سجدہ ہوتی، نہیں، حکم تو برقرار ہے، لیکن اس نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا۔ تو جو متکبرین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور وہ جھکتے نہیں، مانتے نہیں۔ اب دیکھیں دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی وہ انسان ہے، جو ہی احساس ہو کہ میری غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری۔ جب آپ سوری کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ بحث کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بڑھ جائے گا۔ دونوں رویوں میں تکلیف ہے، دونوں تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ پہلے میں سوری کہنے کی تکلیف ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس سے دوسرا ہرٹ ہوا، جب اس نے اپنی شکایت کی کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں اس بات سے، تو جس نے ہرٹ کیا جانے یا انجانے وہ کہے سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا، اگر آپ پھر بھی ہرٹ ہوئے تو سوری۔ معاملہ کیا ہوگا؟ ایک سوری لفظ بولنے سے کیا ہوگا؟ ختم ہوگا۔ لیکن یہ سوری کہنا آسان نہیں ہے، اس کے کہنے کے پیچھے ایک تکلیف ہوتی ہے، نفس کو، اپنا نفس ہرٹ ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مجھے جھکا رہا ہے، لیکن انسان جھک جاتا ہے، I was wrong, it's okay, I'm sorry۔ لیکن جو سوری نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، بحث شروع کر دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، پھر لڑائی میں تو جیت جاتا ہے مثلاً، یا ہار جاتا ہے، جو بھی ہارے یا جیتے، دونوں صورتوں میں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا، پھر تکلیف تو اب بھی ہے نا، تکلیف تب بھی ہے، تکلیف اب بھی ہے۔ ان دو رویوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے؟ پہلا کر لے انسان، جھگڑا ختم، بس اپنے آپ کو منانے والی بات ہوتی۔ اور ویسے بھی پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کافی عرصے کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی مثلاً کسی شخص سے اگر ہماری فریکوینٹ لڑائی ہو رہی ہے، ہر دوسرے دن، تو وہ اس وقت اچانک، یعنی کوئی چیز گری تو لڑائی شروع ہو گئی، وہ چیز گرنا نہیں ہے اصل بات۔ وہ اصل بات کیا ہے؟ پیچھے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے،
وہ کچھ چیزیں جمع ہیں جن کو معاف نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی وجہ بنی اور سارا غصہ پھر سے باہر آ گیا. پھر انسان یہ بھی نہیں پرواہ کرتا کہ رمضان ہے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں روزے سے ہوں، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کہاں کس کے سامنے کھڑا ہوں. بس پھر وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کسی کے خلاف بھی جو ہم غصہ نکالتے ہیں نا، یہ غصہ وقتی کوئی چیز ٹریگر تو کرتی ہے اس کو، لیکن وہ وقتی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت دنوں کی یا مہینوں یا سالوں کی غلط روش ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے جو پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ نا فاعفو واصفحوا، یعنی جب معاف کرو تو اس طرح کرو کہ دل سے بھی نکالو. اگر دل میں رکھا ہوا نا تو پھر وہ بہت جلدی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو مثلاً کوئی کڈنی پرابلم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی 2-3 دن پہلے اس نے وہ کل میں نے کچھ یہ کھایا تھا اس لیے آج مجھے کڈنی پرابلم ہو گیا، ایسے ہوتا ہے. کوئی لیور پرابلم ہو گیا تو یہ ہے کہ وہ میں نے کل میرا خیال ہے کہ کوئی چیز پی لی تھی تو آج مجھے لیور پرابلم ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ایون یہ جو نزلہ زکام ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا فلاں سے انٹریکشن ہو گیا تو اس لیے مجھے نزلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے، یہ تو آخری سبب بنا نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس سے پہلے بہت سی سالوں کی غلطیاں آپ کرتے آ رہے ہیں. وہ آپ کی باڈی بیچاری ان کو ایکسپٹ کرتی گئی. ایک دن آ کے اس نے ریئیکٹ کر دیا، نو مور، میری بس ہے، اب کچھ کرو اپنا. ہارٹ اٹیک ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پائل اپ ہوتی ہیں. گناہوں سے بھی اگر توبہ نہ کی جائے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، آپس کے معاملات کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے دل صاف نہ کیے جائیں، حقیقی معنوں میں سچی معافی تلافی نہ کی جائے، صرف اوپر سے بس کہہ دیا جائے، تو حالات درست نہیں ہوتے. ابلیس کے اندر بھی وہ تکبر کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر. آدم علیہ السلام کو اگرچہ کئی فضیلتیں دی گئی تھی مگر ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر بھول تھی، اور فطرت پہ ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس کی جھوٹی باتوں میں آ گئے تھے، اس کی فریب کاری میں آ گئے تھے. اور جو ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ بھی کر لی. ابلیس کا چونکہ ایک سوچا سمجھا تھاٹ پیٹرن تھا اس کا، اس لیے اس نے ریگریٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا. اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جب ان کے ساتھ متعدی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے نافرمانی سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف پلٹنا، اور جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. تابا علیہ کا اسی لیے معنی کیا جاتا ہے توبہ قبول کر لی، یعنی جب بندہ نافرمانی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. جب بندے کی طرف توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کا اقرار کرنا، اس پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. یعنی تاب العبد کا مطلب ہے بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا. وہ جو گناہ کر کے دور جا رہا تھا نا، اب وہ پلٹ آیا. توبہ کا کیا معنی؟ واپس آنا. اسی لیے عبد تواب وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، اواب بھی کہا جاتا ہے. اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے بندے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جانا، اس کی توبہ قبول کر لینا، اس کی مغفرت کی طرف توجہ فرمانا. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے، یعنی کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیا اور بندے نے توبہ شروع کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مان گئے اور اپنی توجہ پھر اس کی طرف کر لی. تو یہاں بھی پلٹنے کا معنی ہی ہے، اس لیے توبہ علیہ. ورنہ ہم اچانک وہ پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ اردو میں ہم نے توبہ کو صرف معافی مانگنے کے معنی میں پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی. نہیں، یعنی اس کی طرف اس کی رحمت دوبارہ متوجہ ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، یہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام پر 2 طرح کے احسانات تھے. نمبر 1، توبہ کی توفیق دی. یہ توفیق کس طرح دی کہ انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھ لیے، اور دوسرا پھر توبہ قبول بھی کر لی. یعنی توفیق بھی اسی نے دی اور توبہ بھی قبول اسی نے کی. کلمات بھی خود سکھائے کہ اس طرح توبہ کر سکتے ہو. پچھلے رمضان میں نے ایک پروگرام کیا تھا قریب و مجیب، بہت ہی انجوائے کیا تھا میں نے. دعاؤں سے متعلق تھا.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے، ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، رحمان و رحیم ہے. تو مجھے پڑھاتے ہوئے یہ خیال آتا تھا کہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں خود ہی سکھا بھی دی، کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث. ورنہ ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے معافی کیسے مانگنی ہے، ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہی شرمندگی آئی، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھا دی کہ ان الفاظ سے توبہ کرو. جب بھی کوئی دعا آپ کے دل پر الہام ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دعا ہمارے منہ سے نکل، اسلاف کی ایسی بہت سی دعائیں ہیں. یعنی ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، سنت میں آئی، ثابت ہیں، صحیح ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اسی کی ذیلی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، وہ آئی تو حدیث میں ہے لیکن ضعیف حدیث میں آئی ہیں. اب بہت سے لوگ اس خلش میں پڑے رہتے یہ تو ضعیف ہے حدیث، دعا مانگے کہ نہ. یہ مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ دعا کے اچھے الفاظ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. چاہے حدیث ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بعض اوقات بڑی خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں خود نہیں آتے ہوتے مانگنے. پھر ایک تیسری چیز ہے اسلاف کی دعائیں، عام لوگوں کی دعائیں. اسلاف کی دعائیں جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. تو اب یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. ہمیں ایسے الفاظ نہیں آتے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے الفاظ یا کوئی بہت اچھی بات مانگنے کے لیے دل میں آ جاتی کہ یہ مانگ لوں اپنے رب سے. کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے. قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور ہم بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں سلیکشن میں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دل کے اندر سے کوئی دعا نکلتی. یہ دراصل اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو وہ کلمات سکھا دیتا ہے. اب ایسے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں اس کا ریفرنس دے دیں. ہم بعض اوقات کوئی اچھی دعا کسی کی پوسٹ کی جاتی ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں. بھائی اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے الفاظ ہیں، کسی نے مانگے تھے خوبصورت الفاظ سے، آپ بھی مانگ لیں. شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں خود سے نہیں آتے مانگنے کہ لوگ کیسے کیسے اللہ سے مانگتے تھے. کچھ لوگوں کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، بہترین الفاظ کی سلیکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اس دفعہ یہ جو دعائیں ایپ ہے نا، اس کے اندر اگر آپ نیچے جائیں نا، جو نیچے والی بار ہوتی ہے ان سب کو کلک کر کے دیکھیں ان کے اندر کیا ہے. ایک کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو قریب و مجیب کے سارے لیکچرز بھی ملیں گے اور دعائیں بھی ملیں گی. ایک اور کو کلک کریں گے تو اس میں البرد المصفى المختار، یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہیں، مسنون بھی ہیں اور دیگر دعائیں بھی ہیں. لیکن اس میں بھی ایسی ایسی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں اور انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان میں ایک بار وہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں. یعنی اگر آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں نا البرد المصفى المختار اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو آپ کلوز نہ کریں ایپ کو. تو جہاں آپ نے آج چھوڑا ہے کل آپ دوبارہ شروع کریں گے وہیں سے آپ کو مل جائے گی آگے 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 پورا، اور بک مارک بھی کر سکتے ہیں آپ. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ کیسی دعائیں ہیں، کیا کہیں گے ان کو؟ اسلاف کی دعائیں یا مفید دعائیں، پسندیدہ دعائیں. کتاب کے مؤلف نے کتاب کا نام رکھا وہ الورد، ورد کہتے ہیں نا جو ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. المصفى صاف کیا ہوا، یعنی اس میں کوئی غلط الفاظ نہیں. المختار سلیکٹڈ، چنا ہوا، یعنی مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بندے پر توبہ کے ذریعے دو مہربانیاں ہوتی ہیں. پہلی توبہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسری توبہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی بندے کی توبہ کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. توفیق بھی اس نے دی، دعا بھی اس نے سکھائی اور قبول بھی اس نے کی. کیسا مہربان رب ہے ہمارا. پھر بھی دعا نہیں کریں گے. اگر توفیق نہیں نہ ہو رہی تو استغفار شروع کر دیں. یعنی بعض لوگوں کو بڑی ہرس ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگ لیں، اور بعض لوگ تو مصلے سے ایسے بھاگتے ہیں سلام پھیرتے ہی بیٹھتے نہیں. حالانکہ جتنی دیر انسان نماز کے بعد مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر، آپ خود بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے آپ کی کمٹمنٹس ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے، آپ دوسروں کو ویٹ نہیں کروا سکتے، لیکن گھر میں کوئی وقت تو نکالیں، عشاء کے بعد نکالیں، عصر کے بعد نکالیں، مغرب کے بعد نکالیں، جو بھی کوئی وقت ہو. یہ نہیں کہ گھر والوں کو بٹھا چھوڑے کھانے کی ٹیبل پہ کہ جی میں فرشتوں کی دعائیں لے رہی ہوں اس وقت کیونکہ روزہ کھولا ہے میں نے اور نماز پڑھی ہے. وہ آپ کا انتظار کریں، اٹھ جائیں. آپ اپنے پرسنل ٹائم میں ایسے کام کیا کریں جس میں کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی کو آپ کے یہاں بیٹھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ اگر گاڑی میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ مصلی پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو رحمت مشکل ہی ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں نا، وہ الگ بات. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی بس سست ہوتے ہیں، سلام پھیرا بس اٹھ گئے، سلام پھیرا اور جلدی سے بس بھاگ نکلے. تو جب آپ کے پاس وقت ہو، یہ ہر ایک اپنا فیصلہ خود کرے، تو ضرور تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون سے دعا کرے. قرآن پاک پڑھنے کے بعد قبولیت کی گھڑیوں میں بارش ہو رہی ہو، وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے. کل تو بہت ساری قبولیتیں جمع ہو گئی تھی، جمعہ بھی تھا، جمعہ کی آخری گھڑی، پھر روزہ بھی تھا، اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی، اور پھر علم کی مجلس اور بہت ساری چیزیں. الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی، جس نے جو مانگا. تو اب اس دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل ایک اور جگہ سے ملتی ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، کئی وجوہات کی بنا پر چن لیا. یہاں پر معاف کرنے کے بعد پھر سے چن لیا. ایک اور چیز یہ کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اور یہ نہیں فرمایا کہ فتاب علیہما، جبکہ جنت کا پھل آدم اور حوا دونوں نے کھایا تھا. تو صرف آدم علیہ السلام پر کیوں فوکس کیا گیا یہاں؟ اگر قصے کے آغاز پہ غور کریں تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا تھا، اور اس قصے کی نمایاں شخصیت کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وہ ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں. اسی لیے قصے میں اکثر خطاب آدم علیہ السلام ہی سے ہے اور حوا علیہ السلام اس کے تابع ہیں، کہ جو حکم ان کو مل رہا ہے وہ ساتھ ہی انہیں بھی مل رہا ہے. اگرچہ بعض مقامات پر دونوں کو الگ الگ بھی خطاب کیا گیا، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی ڈائریکٹ حوا کو تو نہیں خطاب کیا گیا لیکن دو کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اکٹھے کیا گیا. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں. وہ حکم صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہوتا، جو مردوں کے لیے خاص ہے حکم اس کا ذکر الگ سے آ جاتا ہے. تو قصے کے شروع میں بھی آدم علیہ السلام کو کہا گیا اسکن، اور قصے کے اختتام پر بھی صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام اور اس کی صفت آ رہی ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. مبالغے کا صیغہ ہے. کیوں تواب؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والے بہت ہیں، گناہگار بہت ہیں. تو اس کو صرف ایک دو بندوں کی نہیں، بہت ساروں کی توبہ قبول کرنی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور کثرت سے. پھر ہم ایک دفعہ تھوڑی توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار توبہ کرتے ہیں، تو وہ بار بار معاف کرتا ہے. لہٰذا وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. یعنی اس کے جو افعال ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نام التواب رکھا ہے. الرحیم، وسیع مغفرت والا، التواب الرحیم. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے. تو اس آیت سے سیکھنے کی جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان کیا ان کو کلمات سکھا کر. پھر یہ کہ آدم اور حوا کا ربنا ظلمنا انفسنا کہنا ہی وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا. پھر اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر یہ کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا سبب بنتا ہے.
کیا چیز معافی کا سبب بنتی ہے؟ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا. تو انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ربنا کہا گیا. رب کیا ہے؟ خالق مالک مدبر. اور اللہ کی ربوبیت کا یہاں وسیلہ پکڑا گیا ربنا، کیونکہ کہا گیا نا کہ اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو. تو یہاں اس کا کون سا نام ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی؟ رب. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بندے نے اپنی عاجزی والی حالت کا وسیلہ پکڑا ہے، ظلم کا اعتراف کیا ہے، ظلمنا انفسنا. تیسرے یہ کہ مالک کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ. کیسے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آپ پر ہے، آپ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو نہ کریں، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے نقصان میں. تو دعا کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. چوتھی یہ کہ بندہ اپنی اس حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل نہ ہوئی، توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم ضرور بضرور ہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہاں بندے کا یعنی اس حالت کے ساتھ ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہے. بندہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے جب تک رب اس کے ساتھ ہے، اور بندہ انتہائی کمزور ہے جب رب اس کے ساتھ نہیں، رب اس سے ناراض ہے. اس سے سیکھنے کا کیا سبب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام. استاذہ اگلے دن ایک بچی نے کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کا واقعہ سنایا کہ اس نے ایسی ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ اللہ کے بغیر کیسے زندگی گزرتی ہے، تو کہنے لگی کہ ایک سیمسٹر میں ایز این ایتھیسٹ گزارنا چاہتی ہوں، اور اس میں وہ سیمسٹر پورا نہیں ہوا اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے. ایک لمحے کے لیے بھی جب احساس ہو جائے میری غلطی ہے تو دیر نہیں لگانی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے. وہ نے بتایا تھا نا کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر بات ڈالتا ہے، اور جو ہمارا فرشتہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ ضمیر کے اندر ڈالتا ہے. ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ بوجھل ہونے لگتا ہے اور ہمیں فوراً احساس ہونے لگتا ہے، ندامت سے آنے لگتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں کیا. جب ٹھیک نہیں کیا تو پھر اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. ایک منٹ کے لیے بھی دیر نہیں لگانی. جس وقت احساس ہو کہ غلطی پر ہو فوراً پلٹ جانا چاہیے. تو دعا میں اپنی کوتاہی کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف، یہ دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے. بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ گناہگار کو کیا دعا مانگنی چاہیے، تو انہوں نے کہا وہی دعا مانگے جو اس کے والدین نے مانگی. کون سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی مل کے دعا کر رہے ہیں، آدم اور حوا مل کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہے. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. کس بات کے بعد یہ ہوا تھا؟ جب ان سے قتل خطا ہو تو ان کا ارادہ نہیں تھا، یاد رکھیے ان کا ارادہ قطعاً نہیں تھا کہ کسی جان کو لیں، لیکن بس ہو گیا. تو چاہے خطا ہو پھر بھی قتل تو قتل ہے. تو انہوں نے فوراً ہی کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر. اللہ نے معاف کر دیا. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف خطا اور کوتاہی کی نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. وہ رب جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، بس تو مجھے اپنے پاس سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، اسی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکال دیا گیا اور اس نے پھر آدم کو بھی جنت سے نکلوا کے چھوڑا. پھر یہ ہے کہ چھوٹے گناہ بھی قابل مواخذہ ہوتے ہیں اگرچہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہو.
گناہ تو گناہ ہی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ سچے لوگوں کی. جو بھی توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے درگزر فرماتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اگر یہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس آیت سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے خصائل کا بھی فرق پتہ چلتا ہے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے اعتراف نہیں کیا، تکبر کیا اور اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا واقعی ہمارا قصور تھا اور اللہ کے حضور توبہ بھی کی. ابلیس نے اپنے نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی ہمارا قصور تھا. ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا، ٹھکرا دیا گیا. آدم علیہ السلام کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہوئے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی، چن لیے گئے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو وہ سوچنے کے لیے دیا ہے نا پیٹرن، کہ آپ اس طریقے پہ سوچیں. جب بھی کوئی غلطی ہو نا، جب بھی کوئی سچویشن پیش آئے تو آپ اس کو لکھیں کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس میں بیرونی وجوہات کیا تھی، اندرونی کیا تھی، دونوں لکھنی آپ نے. ٹھیک ہے، بیرونی یعنی کسی دوسرے شخص کی طرف سے کیا رکاوٹیں پیش آئیں یا اس کی طرف سے کیا وجہ بنی، اور اندرونی کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر کی سوچیں کیا تھی، ہم نے دوسرے شخص کی بات کو کس طرح قبول کیا، میری غلطی کہاں تھی کہ میں نے کس جگہ کس بات کو کس طرح رسپونڈ کیا. تو جب آپ انالیسس کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے گی. آئندہ کے لیے آپ اس طرح کی سچویشن میں پڑھ کر غلطی دوبارہ کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پہلے سے ہی سوچے سمجھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں نا کچھ لوگ زیادہ غصہ دلاتے ہیں. جیسے آپ کے 4 بچے ہیں نا، تو 4 میں سے ایک آپ کو زیادہ غصہ دلاتا ہوتا ہے. ایسے مزاج فرق ہوتے ہیں نا. اب آپ کیا ہے کہ باقی کے ساتھ تو صبر کر ہی جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ سے صبر نہیں ہوتا. مثلا اب اسی طرح گھر میں 2 بہن بھائی ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی بنتی ہے، دوسرے سے نہیں بنتی، ہر دفعہ اسی سے لڑائی ہوتی کیونکہ وہ سیم غلطی ریپیٹ کرتا ہے. اچھا اسی طرح ماں باپ میں سے بھی ایک کے ساتھ ہماری زیادہ بن جاتی ہے، دوسرے سے نہیں بنتی. ابو ہر وقت کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، یا امی کوئی بات کہتی ہے تو کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے. خیر اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اچھی طرح اپنے آپ کو انالائز اگر کر لینا، کیوں ہوا، کیا ہوا، میں نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کہا، اور سچی باتیں لکھیں کیونکہ اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دیتے. اچھا یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، اینڈ میں نتیجہ بھی نکالیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس شخص نے ایسا کچھ کیا تو میں یہ جواب دینے کی بجائے جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ بگڑا تھا میرا ریئیکشن یہ ہوگا. اپنے لیے خود سجیسٹ کریں گی پھر آپ. اور جو ہی نیکسٹ ٹائم جب وہی بات پھر ریپیٹ ہونے لگے یا وہی چیز دوسرے کی طرف سے دوبارہ ہونے لگے تو پھر آپ اپنے آپ کو الرٹ پہ رکھیں کہ آج میں نے کس طرح جواب دینا ہے. آج میں نے وہ غلطی نہیں کرنی جو پہلے کی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس طریقے سے اپنے اندر آپ خود سیلف انالیسس کرتے کرتے اپنی بہت سی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں بسایا، بہت سے انعامات ان پر کیے، ان کو عزت اکرام دیا. کیا اس فضیلت اور شرف نے کوئی فائدہ دیا؟ یعنی نافرمانی کے موقع پر آدم علیہ السلام کو علامہ آدمہ کے شرف نے اور لما خلقت بیدیہ کی نسبت نے اور نفخت فیہ من روحی کے فخر نے کچھ فائدہ نہیں دیا. آدم علیہ السلام نے اگر فائدہ اٹھایا تو کن الفاظ سے اٹھایا؟ 2 الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا. 3 چیز ہو گئی. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ غلطی ہماری تھی. ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اس کی خود پسندی نے، اور غرور کا سر نیچا. آدم علیہ السلام کو 5 چیزوں نے سعادت دی تھی. نمبر 1 انہوں نے گناہ کا اقرار کر لیا. نمبر 2 وہ اس پر نادم ہوئے. نمبر 3 اپنے نفس کو ملامت کی.
نمبر 4 توبہ کی طرف جلدی کی. نمبر 5 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ابلیس بھی 5 چیزوں کے ساتھ بدبخت ٹھہرا. اس نے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا، اس میں ندامت کا اظہار نہیں کیا، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ یعنی ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو پا کر تکبر نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہونے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ یہ توبہ علم، حالت اور عمل سے بنتی ہے. علم سے مراد ہے گناہ کو جاننا. اب بعض اوقات 1-2 دفعہ بس کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہیں ملتی تو بس چھوڑ دیتے ہیں. حالت سے مراد نفس کا اس خرابی اور نقصان سے تکلیف محسوس کرنا، یعنی ندامت. اور عمل سے مراد گناہوں کا چھوڑ دینا اور اس غلطی کا تدارک کرنا جس کا تدارک ممکن ہو. اور توبہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اور جہاں تک ندامت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے الندم و التوبہ، جس نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے الندم و توبہ، ندامت توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے. تو آدم علیہ السلام کی دعا میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اپنے عجز و نیاز کا اظہار ہے، مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جس شخص کو یہ راز سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رب کی تعظیم کرنی چاہیے، رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ دل میں کوئی دعا الہام کرے تو مانگ لینا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، لا تعداد گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. اور بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں. اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے. 1000 بار بھی گناہ ہو جائے تو توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے، کیونکہ استغفار کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، فلاح و کامیابی ملتی ہے، اچھا سامانی زندگی ملتا ہے، رزق اور اولاد میں اضافے کا باعث ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، بارشیں اترتی ہیں، اور استغفار سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور فوری طور پر گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک فرشتہ 6 گھڑیاں انتظار کر کے پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے. استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے. قتادہ کہتے ہیں قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری اور استغفار ان کا علاج ہے. پھر سینے کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے، دل کو تندرستی اور سلامتی ملتی ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا، نام اعمال سے خوشی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو یہ بات پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو کثرت سے استغفار کیا کرے، اور یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان ہے، سحری کے وقت خوب استغفار کریں. اس سے آپ کا دل بھی پاک ہوگا اور آپ شفا یاب ہوں گے، عافیتیں ملیں گی. بے قرار ہو تو سکون ملے گا، آزمائش ہو تو عافیت ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اس میں امن و امان ہے. دن میں کم از کم 100 بار ضرور استغفار کریں، مجلس سے اٹھیں تو استغفار کریں اور سچی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں سے ہم ڈرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ بہت ہی ہم نے اپنے لیے دیکھیں آدم علیہ السلام نے اللہ سے جب ندامت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھا دی نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے ایپ جو ہے سسٹر صبا نے شیئر کر دی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. انشاءاللہ جب آپ کا یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کچھ دیکھتے ہیں اپنے لیے کہ ہم نے آج کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. لکھی ہیں آپ نے سب نے نوٹس بناتے ہیں نا ماشاءاللہ. اب تو آپ کو عادت ہو رہی ہے ہر روز یہ کام کرتے ہوئے. اب آسان نہیں لگ رہا کیونکہ اب آپ عادی ہو چکے ہیں کہ نوٹس کیسے بناتے ہیں. پہلے دن سے آسان لگ رہا ہے نا. چلیں اب دیکھتے ہیں اس میں آج کے لیسن میں ہمارے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، اس میں فتلقى کا معنی بتائیں. سیکھا کچھ نئی چیزیں، کیا کچھ آتا ہے، اور قرآن پاک کا ایک ایک حرف کتنا ضروری ہے. اکرام، ملاقات، خوشی، شوق سے سیکھنا. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، آپ لوگوں نے بہت اچھے نوٹس لیے ہیں الحمدللہ. جی دوبارہ سے دیکھ لیجیے، اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں آپ اگر آپ میں سے کوئی مس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز کو حاصل کرنے اور طلب کرنے کے لیے تکلف پر دلالت کرتا ہے. فتلقى فا کا معنی فوراً اس کو لے لیا، پھر اس کے بعد ملاقات کرنا، پھر نمبر 4 کیا ہے کہ سمجھتے ہوئے شوق سے قبول کرنا اور سیکھنا. نمبر 5 اکرام اور مسرت کے ساتھ استقبال کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا یعنی سیکھ لیا. تو ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جب ہم کوئی استغفار کی تسبیح کر رہے ہوں یا پھر ہم کبھی اپنے لیے جو ہے وہ استغفار کر رہی ہوں، سحری میں اٹھ کے کر رہی ہوں، یا کہیں سر بھی ہمیں پتہ چلے، یا ہم ابھی آپ یہ ایپ دیکھیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سے، تو شوق سے کرنا ہے. ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا کہ بس مجھے فلاں کام ہے تو وہ کام نکلوانے کے لیے بس میں نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ خوشی بھی محسوس ہو کہ الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ میں کلمات کہہ سکتی ہوں. آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کی رحمت سے یہ ہوتا ہے. بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ استاذہ جب ماشاءاللہ سمجھا رہی ہوتی ہیں اور ہمارا وہ پاؤنڈرنگ والا سیکشن کھلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ہمارے ذہن کا وہ حصہ کھل جاتا ہے جو کہ تدبر کر رہا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں، بہت سے اور زیادہ آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں. تو سبحان اللہ میرے ذہن میں آ رہا تھا سورۃ توبہ کی آیت نمبر جو ہے 118، اس میں واقعہ آ رہا ہے کہ جن کی توبہ قبول ہوئی تھی نا، تو آپ میں سے انشاءاللہ یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں. اس واقعے میں کیا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں آیت کے اینڈ میں جو ہے نا وہ آتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اور پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں. تو سبحان اللہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دراصل ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا منہ سے توبہ کہنے جو ہے نا یہی بہت بڑی رحمت ہے اس کی، کہ اللہ متوجہ ہوا. اور آپ نے وہ سورۃ توبہ میں پڑھا تھا کہ ان 3 کی جو توبہ قبول ہوئی تھی تو کیسے ان کا پورا وہ ہوا تھا نا، کہ ان کو ندامت ہوئی تھی، ان پہ زندگی تنگ ہو رہی تھی. تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے اندر کی کوئی فیلنگ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہے نا ایسا؟ جیسے وہ ندامت کی بات ہوئی کہ کچھ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تم 1 قدم آؤ تو اللہ 10 قدم آتا ہے.
تو یہ جو پہلا ہماری طرف سے ہے نا، وہ اندر کہیں نہ کہیں ہماری فیلنگ ریگریٹس، جی ضمیر ملامت کرتا ہے نا، تو اس کو کبھی بھی نا اگنور نہیں کرنا۔ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے چیزیں جب ہم کرتے ہیں نا، ہماری سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے کہ کچھ اس طرح زندگی بنا کے پیش کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو کامیابی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے نا بہت کچھ۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح پیش کی جا رہی ہیں کہ انسان کنفیوز رہے نا؟ جو آج کامیابی کی چیزیں ہیں، جی دنیا میں ہوتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں پہ زیادہ نظر ہوتی ہے، اور سمارٹنیس سمجھی جاتی ہے کہ جو انسان دوسرے کو چپ کروا دے، اور اس کو بہت زیادہ شہرت مل جاتی ہے، بڑا پاپولر ہو جاتا ہے، جو کہ دوسروں کو ایک دم سے خاموش کروا دینا۔ لیکن قرآن کیا بتاتا ہے کہ اندر کی بات سنو، باہر کے معاملات نہ دیکھو، حقیقت کو دیکھو۔ اور پھر ایک اور مجھے آیت یاد آ رہی تھی، سورۃ البقرہ کی جو تھی، سورۃ 282، اس کے اینڈ میں آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو وہ تمہیں سکھا دے گا، واللہ بکل شیء علیم۔ اتنی زبردست ہمیں قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں، جی تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا ہم یہ آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا، لیکن اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ پھر سکھا دے گا تمہیں۔ اور پھر آگے واللہ بکل شیء علیم، انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اب آپ بتائیں دنیا میں کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں بے قرار کر سکتی ہے نا؟ ہمیں غم اور پریشانی صرف آخرت کی ہو سکتی ہے نا ایسا؟ جب اتنی تسلی ہے ہر بات کی کہ اندر تک اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم سے کیا مراد ہے، اور ظلم کی اقسام بتائیں، کتنی اقسام تھی ظلم کی؟ استاذہ نے کتنی بتائی ہیں؟ ماشاء اللہ 3، بالکل، بارک اللہ فیکم۔ یعنی کسی چیز کو اس کے محسوس مقام پر نہ رکھنا، ہاں کمی یا زیادتی کر کے، یا اسے اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر حد سے تجاوز کرنا، اور ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے نا کہ چیزوں کی جگہ ہے کہاں، ہے نا؟ ورنہ اگر آپ دیکھیں ہم ظلم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں، جی حق ادا کرنا، اگر مجھے پتہ ہوگا تو پھر ہی تو ظلم سے بچیں گے نا۔ تو پہلا پھر سٹیپ کیا آ جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا۔ اور ظلم کی 3 اقسام جو ہیں، وہ جو ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، وہ ظلم جو انسان ایک دوسرے پر کرتا ہے، وہ ظلم جو ایک انسان خود اپنے نفس پہ کرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ 3، جی اللہ کے ساتھ تو شرک کا ہو گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ اپنے نفس پہ کیا ظلم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی دیکھیں نا، یہ کلمات سکھائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جی اب آپ دیکھیں کہ ہم کبھی کبھی یہ 2 تو ظلم جانتے ہیں، یہ اپنے نفس والے کو کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا آپ درست جواب کو ملائیے گا کہ کون سا ظلم جو ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، بندے اور اس نمبر 1 بندے اور اس کے رب کے ساتھ، یا نمبر 2 یا نمبر 3؟ جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا، نمبر 3، بارک اللہ فیکم۔ اور پھر جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ کون سا ہے؟ اللہ چاہے تو وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں، جس کو نہیں اگنور نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ، آپ لوگوں کے جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ بندوں کا ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم ہے اس کا تو ضرور ہوگا حساب،
تو اب آپ بتائیے لوگ کتنی زیادہ، بلکہ کبھی کچھ لوگ تو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، انتہا درجے کی عبادت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ نے کچھ ایسے لوگ کہ جو عبادت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، حج عمرے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات سے انسانوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لا علمی نا. مطلب وہ جو عبادات کر رہے ہیں وہ اس میں اتنا مشغول ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کیا چاہتے اور کیا نہیں چاہتے. جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ علم تو زیادہ، جو جتنے ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ چیزیں ہمیں جاننا بڑی ضروری ہیں. مغفرت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی بات کی گئی ہے نا. ہم مغفرت بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور رحمت بھی مانگتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے اس میں مغفرت کی بھی بات، بخشش ٹھیک ہے، تکلیف دور کرنا، بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ، یعنی یہ غین فار را سے تکالیف دور کرنا، اور رحمت جو ہے راہ حامیم سے خیرات و برکات کو اتارنا. آپ اسی طرح دیکھیں نا، جیسے آپ اپنے گھر کو اگر نیا سامان لانا چاہتے ہیں تو آپ پرانے والے کو ہٹائیں گے نا، صفائی کریں گے وہاں پہ، تو پھر ہی خوبصورت لگے گا نا. کسی بھی جگہ پر آپ کوئی نئی چیز لاتے ہیں تو اس جگہ سے پرانی چیز کو ہٹاتے ہیں اور پھر اس کی اچھی سی صفائی کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے وہاں پر نیا سامان، نئی چیزیں رکھنی ہیں. تو اس لیے بخشش بھی بہت ضروری ہے رحمت کے ساتھ ساتھ. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو مقدم کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ مغفرت کے بغیر رحمت کا حصول نہیں ہے. اگر کوئی گلاس صاف نہیں ہوگا تو اس کے اندر اچھی سے اچھی چیز ڈالیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا نا. جی اچھا، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے گناہ میں کیا فرق ہے؟ کیا چیز پہلی جو ہے غلطی کے فوراً بعد ریئیکشن میں کیا تھا؟ اعتراف، ٹھیک ہے نا. اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ریزننگ شروع کر دی تھی نا. آدم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بس غلط ہو گیا، ندامت ہوئی، یہ نہیں کہا کہ شیطان کی وجہ سے. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست انسان کو یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ جب ہم نے دیکھنا ہو کہ میرے سے قصور ہوا ہے یا میں گناہ کر رہی ہوں، تو توبہ کی دیکھیں نا، فوراً اس پہ انسان کا جو ہے وہ استغفار کرنا یا کسی کو سوری کرنا. ایروگینٹ، جی بالکل. اس نے کیا کیا کہ اس نے، اور پھر آپ نے وہ روایات میں سنا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ شیطان نے جب اتنا دیکھا تو بعد میں اس کو خیال نہیں آیا کہ میں بھی توبہ کر لوں. ہے نا کہ جیسے کچھ لوگ منہ سے بہت مرتبہ کچھ کہتے ہیں لیکن عملاً جب ان کو کہا گیا کہ آدم کی پھر قبر پہ سجدہ کر لو تو اس سے انکار. تو اسی طرح بہت سے لوگ اپنے منہ سے بہت باتیں کہتے ہیں کہ بس میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں، میں تو یہ کروں گی، لیکن جو کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ نہیں کرتے نا، جس پہ عمل کرنے سے آگے اور راستے کھلتے ہیں. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں پر گناہ ہونا اور ان میں عاجزی تھی اور توبہ کر لی، اور ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور اڑ گیا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم سے غلطیاں خطائیں ہوں گی، لیکن دو طرح کے ہمارے سامنے رویے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ریزن بنا ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ کسی وجہ کے تحت ہوتے ہیں نا. کچھ عورتیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو بلیم کر دیتی ہیں، میں کیا کرتی، میں تو مجبور تھی، ہے نا اس طرح کی. مطلب کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے اپنی فیملی کو کر دیں گے بلیم. تو یہاں پر کیا پتا چلتا ہے کہ انسان عاجزی، توبہ، اور اگر ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کا اختیار نہیں چلتا تو کم از کم اللہ کے آگے تو گڑ گڑا کے کرے نا اقرار کہ اللہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو سبب بنا دے، کوئی راستے دکھا دے. آپ بتائیں کیا اللہ راستے نہیں دکھائے گا؟ چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر اس طرح کا انسان ہے جو کہ آپ کو وہ گناہ میں شریک کر رہا ہے. اب شیطان نے بھی تو کیا تھا نا.
آدم علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ندامت کی نا. تو اللہ راستے دکھا دیتا ہے. اگر ایسی سچویشن میں ہے کہ بس نہیں چل رہا تو اللہ کے آگے جانا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا آدم پر 2 طرح کے احسان کیا ہیں؟ کیا احسان کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر 2 طرح کے؟ علم دیا، کلام سکھایا، دعا، توبہ. جی، توبہ کی توفیق، اور پھر اس کے بعد توبہ قبول کرنا. یہ جو توبہ کی توفیق ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے. یہ جب بھی کبھی آپ انسانوں کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو توبہ کرنے میں یا ایکسکیوز کرنے میں یا معافی مانگنے میں کبھی دیر نہ کریں. کتنی بڑی یہ توفیق ہے نا اللہ کی. جب انسان کو کہتا ہے یہ تو ہمیشہ میں ہی معافی مانگتی ہوں. کبھی ہے کوئی آپ کی زندگی میں ایسے انسان؟ کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ نے تو کبھی سوری نہیں کہا. کبھی سنا آپ نے ایسی بات؟ میں تو ہر دفعہ سوری کہہ دیتی، انہوں نے کبھی سوری نہیں کیا. اوپر سے ہم نے اس طرح کی چیزیں دنیا میں بنا دی ہیں کہ ہسبینڈس کو یہ کرنا چاہیے، ہسبینڈس کو یہ کرنا چاہیے، اور بہت سی عورتیں اسی بات میں ہر وقت اپنے آپ کو گھلاتی رہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے، میرے ہسبینڈ وہ نہیں کرتے. جبکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ توبہ کی توفیق احسان ہے اللہ کا. تو کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اگر دوسرا انسان نہیں بھی پہل کرتا تو اللہ ہمیں توفیق دے دے تو اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب اللہ توفیق دیتا ہے نا تو پھر اللہ کی اس بات میں بھی ہے کہ اللہ پھر اس کو قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنے کی 4 اقسام کیا ہیں؟ کس کس طرح اللہ کے وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے؟ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، کوئی نیک ہستیاں جو ہیں ان کے پاس جائیں. جی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ پکڑنا. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی دعا بھی بتا رہی تھی نا استاذہ، ربنا ظلمنا، کہ اللہ کے جو نام ہیں پیارے پیارے اس کے مطابق اللہ کو پکارنا. پھر بندے کا اپنی عاجزی والی حالت کا وسیلہ پکڑنا اور ظلم کا اعتراف کرنا. مطلب اپنی کمزوری، بے بسی، اپنی جو بھی ویکنیسز ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دینا. جی، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ بالکل، اور معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ بھی وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور بندے کا اپنی اسی حالت کو بیان کرنا اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت حاصل نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ابلیس اور آدم کے خصائل کا جو فرق ہے آپ نے لکھا اپنے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں نا ہمارے لیے بڑی فائدے کی ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت ان 2 حالتوں میں ہوتے ہیں. کبھی ہم جو ہیں وہ ہم سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، کبھی جانے انجانے میں بھول ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہماری اپنی کوئی انا، تکبر، کوئی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. تو یہ اگر لسٹ ہمیں یاد رہے گی نا تو ہم فوراً پہچان جائیں گے. قرآن پاک کو فرقان بھی کہا جاتا ہے نا، فرق کرنے والا، کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عمدن کی، مطلب اس نے یہ جان بوجھ کے کی تھی، اور آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، بھول گئے تھے وہ اس کو نا. پھر کیا ہوا کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس نے کہا میں تو آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا. جبکہ آدم علیہ السلام نے ایڈمٹ کر لیا کہ بس ہو گئی میرے سے غلطی نا. پھر ابلیس نے نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیا. بلیم گیم. اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھے بھی جب زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ سبب تو ضرور کوئی بنے گا. یہ بات آپ نے اپنے لیے نوٹ کرنی ہے کہ زندگی میں نا سبب بنیں گے، ایسے کوئی میجک کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس وقت جو سبب ہے نا اس کو بھول کر جو غلطی ہوئی ہے نا بس اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس انسان کو یاد کرنا یا ان واقعات کو یاد کرنا یا وہ جو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پھسل گئے ان کی طرف توجہ رکھنے کی بجائے نا اپنے پھسلنے کو یاد رکھنا کہ بس میں پھسلی تھی، کیونکہ قبر میں تو میں ہی ہوں گی نا. آپ دیکھیں جب بھی انسان کو مشکل پیش آئے نا کسی بھی معاملے میں
تو یہ سوچیں کہ قبر میں تو میں ہوں گی، وہاں پر تو یہ دوسرے انسان سے تو اس کی بات ہوگی نا. تو پھر کسی بھی معاملے میں فوراً جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا. اور جیسے استاذہ بھی بتا رہی تھی نا کہ کبھی کبھی لوگوں میں جو بحث ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ضمیر پہ بوجھ تو رہے گا ہی، آپ نہ بھی مانیں گے تب بھی رہے گا. اچھی بات ہے، مان جائیں، سوری کہہ دیں، معاملے کو ختم کریں. پھر ابلیس نے اپنی جو ہے نا ملعون اور ٹھکرایا ہوا قرار دیا گیا، اور کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام مقرب بارگاہ الہی بن گئے اور انہیں نبوت حاصل ہوئی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ We learn human psychology is detail. الحمدللہ weaknesses and strengths. جی بالکل سسٹر زرینا، آپ دیکھیں نا اس میں قرآن میں آتا ہے نا کہ اس میں تمہاری ہی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنے آپ کو اتنا ڈیپلی، بہت کم لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو آج اگر ہم قرآن پاک میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو یہ جو باہر ہمیں خول چڑھائے ہوئے ہیں نا، ہم نے بہت سے کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ہے نا ایسا، میں تو اس کی وائف ہوں تو میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تو وہ فلاں کی بیٹی ہوں تو میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی چل رہا ہے نا. مطلب ہم عورت ہونے کی حیثیت سے کیسے کیسے اپنے اوپر ایک خول چڑھائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ یہ سارے اتار کے بتا رہا ہے کہ ہم ہیں کون، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر ایک دو طرح کے ہمیں رویے پتہ چل رہے ہیں کہ ایک نے غلطی کی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ایک نے غلطی کی، اللہ کی رحمت کے اور نزدیک ہو گیا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا سلسلہ دکھا دیا ہے نا کہ دراصل غلطی جو ہے نا وہ پریشان یا گلٹ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ غلطی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا فیوچر کیا ہوگا، وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آج آپ کی سچویشن کیا ہے، بلکہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. آپ عورت ہیں یا آپ کمزور ہیں، یا آپ کی کہیں پر بس نہیں چلتا، یا آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس سے نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا، بلکہ آپ ان سارے معاملات کے اندر کس طرح بیہیو کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا. کتنا آسان ہے. اور آج لوگ شکوے شکایتیں کیا کرتے ہیں، ہر وقت بلیم کرتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، کیونکہ میں تو بس میرے تو ہسبینڈ نہیں مجھے کرنے دیتے. نہیں، یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہوگا. جی، توبہ کی 2 بنیادی شرائط بتائیں، کیا تھی توبہ کے لیے؟ 2 کیا ہونے چاہیے ضروری چیزیں، تو پھر توبہ ہوگی؟ گناہ کا اعتراف، استغفار کرنا. آپ مجھے یہ بتائیے، گناہ کا اعتراف کرنے کے لیے کیا ہم اپنے ماحول کو بلیم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے مجھے کیا میرے جو اوپر ہیں ان کو میں بلیم کر سکتی ہوں کہ کیونکہ میرا اختیار نہیں تھا؟ یا کہ گناہ کا اعتراف کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے؟ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے نا، یہ ہمارے اندر کی ایک فیلنگ ہے جو کہ پھر ہماری زبان پہ بھی آتی ہے. اور استغفار کرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، استغفار کے فائدے سبحان اللہ، دیکھیں ہر مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا آپ کو استغفار میں. اب آپ سوچئے جس کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو وظیفہ پتہ چل گیا نا کہ کیا کرنا ہے. پھر اللہ کی رحمت کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی محبت ملنا، فلاح و کامیابی ملنا، اچھا سامان زندگی ملنا، رزق، مال و اولاد میں اضافے کا باعث، بہت زیادہ خیر و برکت ملنا، بارش کا اترنا اور جسم کو طاقت ملنا. آپ کو پتہ نہیں ان ساری باتوں کے پیچھے دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. دل کو تندرستی اور سلامتی ملنا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آنا، نامہ اعمال سے خوشی ملنے کا باعث، جنت میں داخلے کا ذریعہ، گناہوں کی مغفرت ہونا، گناہوں کا مٹ جانا، فوری استغفار پر گناہ کا لکھا ہی نہ جانا، بیماریوں کا علاج، سینے کی تنگی دور کرنا.
ایک کتاب بھی ہے نا، چھوٹا سا بکلیٹس ہے، اس میں استغفار کی برکات ہیں، تو اس کے اندر ساری قرآن کی آیتیں، نمبر ان کے لکھے ہوئے ہیں اور احادیث لکھی ہوئی ہیں جن سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. تو دوسروں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں. جو لوگ اپنی زندگی کی بہت سی پریشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے اور کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. جی بالکل. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا. اب یہ بتائیے کہ اس میں بہت سی ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں، بہت سی. جی. اور پھر سب سے بڑی یہ بات کہ جب دل میں ندامت آئی آدم علیہ السلام کے. جی اوکے، میں پیچھے کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام کے جب اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے. لیکن وہ ان کی فیلنگ کا کیسے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر فیلنگ؟ کیونکہ انہوں نے فتلقا، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا. جی آپ پکچر بھی لے لیجیے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، لیکن آپ لوگ ابھی اس کا پکچر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ پھر پہلی چیز جو ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے اندر کے حالات ہیں. ہم اندر کسی بھی معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں آپ شیئر نا. تو اندر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس میں کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہمارے لیے کیے ہیں، کیا کیا بتایا ہے؟ آپ نے سورۃ البقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ لعلکم، رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس پہ تقوی. بالکل جی سسٹر سمرا ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ تقوی اندر کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب پوچھا گیا تھا تقوی کا ہے تو انہوں نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر رہے ہیں نا کہ کیسے تقوی حاصل کرتے ہیں. قرآن پاک سے، اس پہ غور کرنے پہ، اس پہ تدبر کرنے سے، اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے سے. جتنا زیادہ آپ وقت قرآن پاک کے ساتھ لگائیں گے، جی بالکل تقوی کا تھا ہاں ہونا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اب جب یہ اس سیشن کے بعد آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں، دورہ قرآن کا بھی نیکسٹ ہمارا ہوگا، تو آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ اور تدبر ہوتا ہے بیچ میں؟ آیتوں کو کچھ اور اینگل سے دیکھنا شروع کرتے ہیں؟ جی کچھ لگتا ہے کہ کوئی چیزیں، آج جیسے ہم نے نفس کے بارے میں دیکھا، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہ نفس کیا ہے نا؟ جی یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نفس کے بارے میں؟ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ نفس کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ کوئی ہماری ہی کوئی چیز ہے؟ جب ہم سنتے ہیں، کبھی نفس کا سنتے ہیں، پھر کبھی قلب کا سنتے ہیں، پھر کبھی روح کی بات سنتے ہیں، پھر کبھی انسان کے جسم کی بات ہوتی ہے، پھر انسان کی مختلف فیلنگز کی بات ہوتی ہے. یہ ایموشنز ہے نا، یہ جو اندر ندامت ہے، یہ کیا ہے؟ ایموشن ہے نا. شکر گزاری کیا ہے؟ ایک اندر فیلنگ ہے. اسی طرح نفرت ایک فیلنگ ہے. اسی طرح جو ہے وہ غصہ بھی اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ جو ہے نا وہ اور تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اندر ایک پہلے فیلنگ ڈیولپ ہوئی نا. جی تو یہ جو ایموشنز ہے نا، ان پہ بھی نظر رکھنا کہ باہر تو میں بہت اچھی نظر آ رہی ہوں، میں بڑے پیار سے بات کر رہی ہوں، لیکن میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ جو اندر چل رہا ہے نا، اس کے مطابق اللہ نے دیکھنا ہے. اللہ انسان کے جو ہے نا، وہ اس کی انسانوں کی شکلیں اور ان کے مال نہیں دیکھتا، بلکہ دل اور اعمال دیکھتا ہے. جو دل میں چیزیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں ہمارے. اسی لیے جب دل
اور عمل فرق ہوتے ہیں تو وہ منافقت ہو جاتی ہے، جو کہ پھر سب سے نچلے درجے میں ہوگا انسان، پھر اس کی سزا باقی ہر انسان سے زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان دل میں اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ جب انسان لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی وہ والا گناہ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے کرنا جیسے شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا، تو پھر وہ زیادہ پکڑ والی چیز ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم جتنا مرضی کہتے رہیں کہ بس میرا تو دل صاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بس نماز پڑھ لیں، اپنا رمضان کے روزے رکھ لیں، بس ہم تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے، ہم نہیں یہ سنتے، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، یہ ایسے اختلاف والی چیزیں، اور کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ پھر اللہ اپنے تو جو اس کے کمی بیشی ہے اس کو تو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن جو انسانوں کے ساتھ ہم کریں گے پھر وہ کون جواب دے گا نا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اور قرآن کے ساتھ ایک مسلسل لنک رکھنا۔ یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی نہ کسی شکل سے؟ اور ذرا 2 ٹائپ کریں جنہوں نے کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو نا ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں رکھا ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بننا چاہیے اسٹوڈنٹ؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کام مجبوراً کرنے پڑتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، تو ضرور اپنے آپ کو نا کہیں باندھ لیں، کیونکہ جتنا، اور اگر آپ نے قرآن پڑھ بھی لیا ہے نا پھر بھی کسی نہ کسی جگہ قرآن کے ساتھ لنک ضرور رکھیں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے نا اتنی زیادہ آپ کو چیزیں اور کلیئر ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں کافی چیزیں ہم نے سن لی ہیں، ایسے کریں ایک چھوٹی سی ہم نا اسٹریچ بریک کرتے ہیں تاکہ ہم پھر سے اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ تازہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔